अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और उसके लिए इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी के लिए 2 दिन की मज़ीद तोसी दे दी गई है और 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। और ये सियासी जमातों की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि कागजात नामजदगी में कुछ दिनों का इजाफा कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से 2 दिन का मौका मज़ीद दे दिया है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने मुकम्मल जो ज़ाब्ता अखलाक है यानी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से तफसीलात जारी कर दी हैं। और ये बात भी आज हम करेंगे, बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना करें, क्योंकि सियासी जमातों को इस पे ज़्यादा अमल दरामद करने की ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तफसीलात जारी की हैं। और दूसरी जानिब आपसे ये बात भी करेंगे, बड़ा अहम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े काम की इसकी समाअत हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि पाकिस्तान के इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को 3 बजे सुना जाए। इस हवाले से 3 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त इंतखाबी जो गहमा गहमी है इस पर हम बात करेंगे कि हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो उसमें इंतखाबी अमल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और तमाम सियासी जमातें बर वक्त इंतखाबात कि इस इनाकात पर न सिर्फ खुश दिखाई देती हैं बल्कि इसे जमहूरियत की फ़तह भी करार देती है। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवाते चले। मलिक जावेद इकबाल वेंस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फ़ारूक फैसल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक फैसल खान साहब आपका। तारिक अली विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से माजी में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता था कि प्री पोल रिगिंग होती है या रिगिंग होगी, या कंसिस्टेंसीज़ में या हल्का बंदियों में एतराज़ात उठाए जाते थे। ये पहली मरतबा इस्लाह का इस्तेमाल किया गया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। एक तो ये बताएगा ये कितना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हिदायत जारी की हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब, ये फ़र्स्ट टाइम है पाकिस्तान की तारीख़ में कि एक पॉलिटिकल एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड। इसकी इंटरप्रिटेशन तो वक्त के साथ साथ होती रहेगी। जैसे जैसे हमारी सियासी जमातें अपना अमल को आगे बढ़ाएंगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रॉपरली इंटरप्रेट आगे जाके होगा। बट एट दैट मोमेंट जो है आज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक ऐसा इकदाम किया। विंटर वेकेशन चल रही हैं वहाँ पर और रेगुलर वर्किंग नहीं हो रही, लेकिन पटिशन आई एक सियासी जमात की तो उस फ़ौरन टेकअप की गई। फ़ौरन टेकअप करके ऑर्डर किया गया, उनके जो भी ग्रीवियंसेस थे इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, फ़ौरन अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप जो है इनके ग्रीवियंसेस को रिज़ॉल्व करें। उसी वक्त एट कोर्ट ही जो है उनका टाइम भी इवन इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदगान मौजूद थे। अच्छा, इसमें मलिक साहब एक चीज़ बड़ी अहम है, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तो एक फ़ितरी अमल है जो हमेशा से तमाम सियासी जमातों का रहा है। हम ख़ास तौर पर आज थोड़ी कोशिश करेंगे कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात की जाती है, जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाता है, सियासी जमातों का उस पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है और खुदा न ख्वास्ता उसकी वायलेशंस बार बार करने से हमारे जो जमहूरी तकाज़े हैं क्या वो पूरे होते हैं या उसको बिल्कुल नहीं नुकसान? होते। ज़ाब्ता अखलाक जो है सियासी जमातों को बिल्कुल उस पर अमल दरामद करना चाहिए। 100% अमल दरामद होगा तो तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेगा ना। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी को नहीं देने का नाम। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सबको यकसा मौके मिलना चाहिए। तो जब आप कोड ऑफ कंडक्ट को खुद सियासी जमातें अगर वायलेट करेंगी तो फिर दूसरे से कैसे तवक्का रखी जा सकती है कि वो जो है वायलेट नहीं कर। जब सारे वायलेट कर रहे होंगे तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पर्पज़ है वो रिजॉल्व नहीं हो सकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़ाब्ता अखलाक को जो है समझने की तमाम सियासी जमातों को और अपने ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि आपने ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो है कंपेन करनी है, अपने अखराजात को कंट्रोल रखना है, अननेसेसरी एडवर्टीज़मेंट नहीं करनी, जो है मुखालफिन पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और तशहीर का एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरे पे तनकीद करते हुए एहतराम और इखलाक के दायरे को अच्छा, उसमें जो है वो ज़ाती तनकीद से भी मना करता है इलेक्शन? जी बिल्कुल, ज़ाती पर्सनल अटैक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वक्त अगर हम जिस चीज़ का शिकार हैं वो हम इखलाकी गिरावट का शिकार हैं कि हम तनकीद में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि हम दूसरे की ज़ात पे कीचड़ उछालना और ये इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। हमें इखलाकी तरबियत भी अपने सियासी कारकुनान की करनी होगी, उन्हें बताना होगा
کہ ایک حد سے جو ہے آپ کراس نہیں کریں. کبھی بھی کسی کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوئی قانون اجازت نہیں. کوئی معاشرہ, کوئی اچھا معاشرہ جو ہے کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں اسٹرکٹ جو ہے اپنے ورکرز کو, اپنے جو الیکشن خاص طور پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ ضابطہ اخلاق آپ پہ بائنڈنگ ہے, ادروائز آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اس کی وائلیشن پہ جو ہے. اور ہوئے ہیں ماضی میں, اگر آپ اٹھائیں ای سی پی کے ڈیسیژن, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, جنہوں نے ضابطہ اخلاق وائلیٹ کیا ان کو نوٹسز ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے, اور یہ پھر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ امبیرسمنٹ والی. تو بہتر یہ ہے کہ آج آپ اسے وائلیٹ ہی نہ کریں کہ آپ کو بعد میں الیکشن کمیشن سے معافی. پریزیڈنٹ موجود ہے آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, فاروق فیصل خان صاحب. اخلاقی, سیاسی اور پارلیمانی دستور, روایات بات کرنے کی حد تک تو ہمیں سمجھ آتی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اس سب پر عمل درآمد ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو لے کر اگر ہم بات کریں تو سیاسی جماعتوں کا کیا یہ فریضہ نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس ضابطہ اخلاق کی, اور الیکشن کمیشن جو ایک آئینی خود مختار ادارہ ہے اس کی جانب سے ہدایات جو جاری کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کریں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ جو ضابطہ اخلاق ہے بیسیکلی یہ رولز ہے نا آپ کی گیم کے. کوئی بھی آپ کھیل رہے ہیں کچھ, اس کے رولز بنائے جاتے ہیں, اس رولز کے اندر رہ کے وہ سارا کھیل کھیلا جاتا ہے. اگر آپ اس رولز پر عمل نہیں کریں گے تو وہ کھیل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں اس پہ, الیکشن کھیل نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ بنایا گیا, اور اس میں 4-5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے کہ یہ کینڈیڈیٹ کو یہ کہا گیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین میں فوج, عدلیہ اور دیگر اداروں پہ تنقید نہیں کریں گے. اور یہ آرٹیکل 63 کی کلاس 4 اور 2 بھی ہے, 3 اور 4 میں وہ میں بھی اس کی الیکشن وضاحت کے موجود ہے. ضابطہ بالکل اخلاق میں آ رہا ہوں نا. اور اسی طرح وہ اپنے مخالف کے بارے میں کوئی جو ہے وہ توہین آمیز ریمارکس نہیں دیں گے. وہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور کوئی نیگیٹیوٹی جس سے معاشرے میں نفرت پھیلے, اس سے یہ ضابطہ اخلاق روکتا ہے. کیونکہ الیکشن کا موسم ایسا موسم ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی نرمی بھی ہوتی ہے اور لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں اور روٹین سے زیادہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اور جب اس ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تلخیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں. بیسیکلی وہ تلخیاں, وہ نفرتیں, وہ جو ختم کرنے کے لیے یہ سارے ضابطہ اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی از دا پارٹ آف ڈیموکریسی. آپ اس کو ڈیموکریسی کا ایک حصہ سمجھ کے آپ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو, پولیٹیکل پارٹی کی پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں, اس کے ذات پر تنقید نہیں کر سکتے. جب آپ کسی کی ذات پر تنقید کریں گے تو اس سے تلخی پیدا ہوگی. تو الیکشن کمیشن کا یہ ضابطہ اخلاق پہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز خود عمل نہیں کریں گی, عمل پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا جو الیکشن لڑ رہی ہیں, جنہوں نے آئندہ الیکشن لڑنے کے بعد, الیکشن جیتنے کے بعد جو حکومت میں آنا چاہ رہی ہیں, اگر وہ خود ہی وہ رولز آف گیمز کے پہ عمل نہیں کریں گی تو پھر ان کا اپنا سارا کھیل جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تمام ذمہ داری جو ہے ضابطہ اخلاق پر, الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا, اس پر عمل کرانا سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اور اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اچھا, وہ میں نوٹس لے گا. ملک صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. بہت ایک بڑا ایک اہم فیکٹر ہے, ہم جسے نظر انداز کر دیتے ہیں, خواتین کی جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں. ایک تو خواتین کا رول 51 آف دا پاپولیشن, یعنی 50% سے زائد جو پاپولیشن, جس کو ایک محتاط اندازے کے ہم مطابق کہتے ہیں کہ خواتین کا ہے. خواتین کا کنٹریبیوشن اور خواتین کی نشستوں کے حوالے سے جو ابھی بات ہو رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے, ووٹرز کی تعداد بھی کچھ بڑھ گئی ہے, اور خواتین ووٹرز کی تعداد میں بتدریج ہماری ٹرائبل سوسائٹی میں اس کا اضافہ ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس نشست میں اضافہ کرنا یا اس میں مزید کچھ امینڈمنٹ یا لانے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اور چونکہ اس لحاظ سے جو خواتین ہیں وہ ووٹ کرنے نہیں نکلتی. شہروں میں تو تعداد زیادہ ہوتی ہے, لیکن دیہاتی علاقوں میں جو ہے خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ آگاہی فراہم نہیں کرتی کہ خواتین جو ہیں وہ نکلیں اور آ کے اپنا جو حق کے رائے دہی ہے وہ استعمال کریں. اور چونکہ ووٹ تو مرد اور خواتین کی جو حیثیت ہے وہ تو سیم ہی ہوتی ہے, مطلب ہے کہ خاتون ووٹ کاسٹ کرے یا مرد ووٹ کاسٹ کرے, بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ نکلیں, ٹرن آؤٹ زیادہ ہو, خواتین کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہو. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ 5% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہونا ضروری بھی ہے. الیکشن 2018 میں بھی ہم نے دیکھا تھا, جو ماضی کا ہمارا فاٹا تھا, قبائلی اور علاقہ جات جو تھے وہاں پر بھی, اور بلوچستان, انٹیریئر سندھ میں بھی ایون ہم نے دیکھا کہ خواتین جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا, ان ایکسپیکٹڈ رہا, یعنی پہلے سے کافی بہتر رہا.
تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی سیاسی جماعتوں کے فرائض میں شامل ہیں کہ خواتین کے لیے ود دا ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کر ان کے لیے مواقع پیدا کریں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں؟ کیونکہ ہماری ٹرائبل سوسائٹی میں کچھ مسائل تھوڑے سے اب بھی باقی ہیں جن کو دور کرنا ہے. ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسائل ہیں جس کی وجہ سے خواتین باہر نہیں آتی. اگر مسائل نہ ہوں تو خواتین آئیں. اور آپ کو پتہ ہے خواتین جو ہیں وہ اگر الیکشن میں اگر آپ شہروں میں دیکھیں جس طرح سے بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتی ہیں، اسی طرح سے اگر وہ گاؤں میں بھی لیں تو وہ کافی زیادہ تعداد میں آ کے ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں. الیکشن کمیشن نے آج اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ جو اپنا ڈسٹرکٹ نگران مقرر کر دیے گئے ہیں جو الیکشن کے حوالے سے نگرانی کریں گے، ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اگر کوئی اس حوالے سے کوئی مطلب خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی پارٹی کرتی ہے یا دیگر لوگ کریں گے تو وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس لیے جب کوئی بھی پارٹی جو ہے ان کی خواتین کی تعداد ان میں موجود ہوتی ہے، خواتین کا کام یہ ہے کہ اپنی خواتین کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ مختلف پارٹیوں میں جو ہے بعض پارٹی ایسی ہیں جن میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، اور جن میں کم ہے وہ اس طرح سے خواتین کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ نکلیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں. لیکن بہرحال الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، اور اس حوالے سے تمام جو قائدین ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے لوکل سطح پہ مطلب لوگ ہیں ان کو انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ الیکشن کی تیاری بھرپور طریقے سے کی جائے. اور چونکہ آپ نے جیسے بات کی کہ 2 دن کے لیے ٹائم بڑھا دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی ٹائم بڑھانے کی کہ وہ اس کے لیے کوئی ایسے معاملات تھے، بعض جگہ سے NOC وغیرہ لینے ہوتے تھے تو ان میں مشکلات تھی جس کے لیے ٹائم درکار تھا. اور اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون، MKM، جمعیت اور علماء وہ فارم کے اندر وہ جو دیگر نے اثاثوں والی فہرست ہے اس میں بھی آپ بڑے کانشیس ہو گئے ہیں. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں آج کل وہ غیر ضروری طور پر جو ہے ان کی درخواست پہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا یہ 2 دن کی توسیع کیا، اور بہرحال یہ اچھا ہو گیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ جانچ پڑتال کے لیے تو زیادہ ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ٹائم شارٹ ہے. اور ان یہ بڑا دیا. اچھا ریکوائرمنٹ ملک صاحب یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہ رائٹ آف ووٹ جو ہے یا حق رائے دہی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی جاتی ہے تو انڈر دا امبریلا آف کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہی وہ سب کچھ ہوتا ہے. جیسے اب یہ کہا گیا ہے کہ آئینی اداروں پر جو ہے نا تنقید اور کچھ چیزوں سے سخت، یہ تو ہمارا آرٹیکل 62 کا تو ایک علیحدہ وہ ہے، لیکن 63 کی مختلف سب کلاس میں جو ہے اس کا تو واضح طور پر ذکر ہے. کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا جو ہے اس کا فائدہ ہی ہوگا جمہوریت کو؟ دیکھیں 62 63 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کوالیفیکیشن اینڈ نان کوالیفیکیشن آف دا کینڈیڈیٹس، وہ کہ کون بن سکتا ہے کینڈیڈیٹ، اس میں اخلاقی پستی سے لے کر تمام چیزیں شامل ہیں. ویسے ہے بڑے حساس نوعیت اور کا ہے امین ہونا، اور یہ وہ کافی وہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے، بہت واس سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال عدالتوں نے ہماری اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اور اب ایک کوسچن ایک اور بھی آ رہا ہے کہ آیا یہ جو ونس ڈسکوالیفیکیشن ہے آیا یہ فار ایور ہے، یا اب جو امینڈمنٹ آئی ہے الیکشن ایکٹ میں اس کے تحت 5 سال ہم نے اس کو لمٹ کیا ہے، تو وہ بھی ابھی نیکسٹ ویک میں سپریم کورٹ نے اس کوسچن کو بھی کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اس کو جو ہے اس کو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، میجر کانسٹیٹیوشنل ہم امینڈمنٹ توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایک اچھا ڈیسیژن آئے گا جو ہماری آئندہ جو ملک کا مستقبل ہے اس کو انٹرپریٹ کرے گا. ایکچوئل یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق جو وائلیشن ہے اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ کا الیکشن انٹرنیشنل لوگ بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بھی کر رہی ہوتی ہیں، ساری جو ہیں UNO سب کے ریپرزینٹیٹیو آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں پہ تنقید، اپنے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ آپ ملک و قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے، پولیٹیکل گینز کے لیے نا. آپ اپنی پرفارمنس بتائیں، آپ اپنی کریڈیبلٹی بتائیں، آپ اپنی ایبلٹیز بتائیں کہ میں یہ کروں گا، نہ کہ آپ اداروں پہ تنقید کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھائیں. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ غلط ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی کہا، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ادارے جو ہے نا وہ اشخاص چلاتے ہیں. آج ایک اچھا شخص ادارے میں بیٹھا ہے، ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر کوئی اچھا شخص نہیں بیٹھا ہوگا تو ادارہ ذرا اس طرح پرفارم نہیں کر رہا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. تو یہ بہت اچھا کیا ACP نے، بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ عدلیہ، فوج اور آپ دیگر اداروں پر تنقید نہیں کریں گے. آپ اپنا الیکشن جو آپ کا پارٹی کا منشور ہے اس کو لے کے جائیں. اگر عوام قبول کرتے ہیں 100 بسم اللہ، نہیں قبول کرتے ہیں آپ کو تب بھی جو ہے نا اپنا اخلاقی طور پہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے
तमाम चीज़ों को बेयर करने का भी हौसला होना चाहिए। सबसे बड़ा जो ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो फिर तो इलेक्शन फेयर है, अगर मैं इलेक्शन हार जाऊं तो फिर इलेक्शन रिग अच्छा, हो गया। अदालत से मेरी फेवर में कोई फैसला आ जाए, ये मेरे हक में आ जाए, तो तो अदालत अदालतों बहुत पर अच्छी है। यकीन है, एतमाद है, नहीं आए तो अदालतों में एतमाद नहीं। तो इसलिए हमें जो है हमेशा आइन और कानून को देखना चाहिए, हमें इदारों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। महज़ब माशरे वही हैं कि जो अपने इदारों के प्रिंसिपल्स को, जो कानून को फॉलो करते हैं। आप दुनिया की सारी सोसाइटीज़ उठा के देख लें, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं करती। हम हैं सिर्फ अपने फॉर टाइम बिंग पॉलिटिकल गेन्स के लिए हम वो सब कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जिसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। आज जो हम अपनी जनरेशन को सिखाएंगे, जो ज़ाब्ता अखलाक हम आज उन्हें दे रहे हैं, वो कल को वही ट्रांसफ़र होगा ना जी। जो आज अपने बच्चों को आपने सिखाया, वो कल अपने बच्चों को वही ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज अगर हम उन्हें अखलाकियात और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, इदारों का एहतराम करना सिखाएंगे, तो कल को आने वाली नस्लें भी इदारों का एहतराम करेंगी। और जब आप अपने इदारों का खुद एहतराम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, एक उमूमी तौर पर तासुर की हम बात करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि कुछ चीज़ों में स्टडी बहुत कम है। उस हवाले से अगर थोड़ा सा उसको स्टडी किया जाए, चीज़ों को समझा जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक आज़ाद खुद मुख्तार आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बाज़-औक़ात उसके कुछ चीज़ों को बड़ा लाइट सा लिया जाता है। ज़रा थोड़ा उसकी इंतज़ामी पार की भी बात बताएं कि उसकी जुरिस्डिक्शन का भी बताएं। टाइम के साथ साथ अब इंटरप्रेट हो रहा है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो आइन के तहत बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा है, और उसके अहकामात की अहमियत ऐसे ही है जैसे किसी और कोर्ट की है। ये तकरीबन मिलता जुलता ही इदारा है कोर्ट की तरह। वो कमीशन जब बैठता है, उनके ऑर्डर जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और तमाम जो इस वक्त जब इलेक्शन, स्पेशली जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, तो सूबे के तमाम, इस्लामाबाद के इवन तमाम एग्जेक्टिव बाउंडेड हैं इलेक्शन कमीशन के हर अहकामात को मानने के, उनको हर किस्म की फैसिलिटी देने के लिए वो जो ऑर्डर करें वो इस वक्त कानून का दर्जा रखता है। लेकिन ये अभी समझने में हमें थोड़ा टाइम, हमने तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने लॉट ऑफ टाइम जो है ये होल्ड किया अपने फैसलों में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, इसकी बाज़गश्त बड़ी अदालत उज़्मा या जब भी कुछ हियरिंग होती हैं अदालत में, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात होती है। अब जैसे एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी जो है वो केस चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास इंतज़ामी पार्स कितनी हैं कि वो इंतज़ामी तौर पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, उसमें गिरफ्तारी से लेकर दीगर जो मराइल हैं? देखें, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो तो जाहिर है ड्यूरिंग इलेक्शन, बिल्कुल जो इलेक्शन डे पर जो है उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास वो सारे इख्तियारात होते हैं जो भी मजिस्ट्रेट, उनको जुडिशल इख्तियारात भी दिए जाते हैं। अगर कोई वहाँ पोलिंग स्टेशन पे वायलेट करेगा तो वो वहाँ बिल्कुल उसे सज़ा भी दे सकते हैं, उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये पोलिंग डे वाले दिन के जो होते हैं। अदरवाइज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यकीनन सूबे की जो पुलिस है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो देख रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई फॉलो करने के पाबंद होते हैं। अच्छा, अगर वो जुडिशरी से हो, आरओ या डी आरओज हों, सेम जो है उनके इख्तियारात हैं? जब कोई भी आरओ की कैप पहन लेगा तो उसके इख्तियारात वही हो जाएंगे, वो चाहे जुडिशल ऑफिसरान हो चाहे एग्जेक्टिव ऑफिसरान हो। जो आरओ के इख्तियारात आइन और कानून में दिए गए हैं, जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, उसके मुताबिक उन्होंने एक्सरसाइज अपनी पार्ट्स को करना होता है। ठीक है, ये आपने जो बात की, तो इलेक्शन कमीशन की फारूक फैसल खान साहब, हमने इस पर कई दफ़ा हमने इनके इस नुक्ते पर जो है बड़ी बात की है कि हम इंतखाबात में बुर्दबारी का मुजाहरा करें। यानी हम आ जाते हैं कार्ड खेलने वाली बातें, चूरन बेचने वाली जो एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है, हम अपने इदारों पर हमला करके एक नैरेटिव, सो कॉल्ड नैरेटिव बिल्ड करके हम इंतखाबात में वोट के उसूल को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स जो कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, उस पर बात क्यों नहीं होती? देखिए, बदकिस्मती अगर बात नहीं होती, इलेक्शन जो है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अपने आप को अवाम के सामने पेश करता है तो ज़ाहिर है कि उसके कोई ना कोई क्रीडेंशियल तो होते होंगे ना। होना तो यही चाहिए कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना मंशूर पेश करें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, हम बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे तो हम शोबा तालीम में ये करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये करेंगे, इंफॉर्मेशन में ये करेंगे, इस तरीके से सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे। अपना प्रोग्राम पेश करना चाहिए, और अगर वो माजी में बरसर इक़्तिदार रही है तो उसे वो चीज़ें बतानी चाहिए कि जब हम बरसर इक़्तिदार थे तो हमने माशरे को क्या दिया, हमने सोसाइटी को क्या दिया, हमने मुल्क को क्या चीज़ दी, कौन सी पॉलिसीज़ दी, रोज़गार दिया, अमन दिया, कारोबार के मसावी मौके फराम किए, लोग खुशहाल हुए, किसान खुशहाल हुए।
اپنی کارکردگی بیان کرنی چاہیے اور پھر اسی کو کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے بتانا چاہیے. ظاہر صاحب منشور جاری کرتے ہیں اور مختلف شعبوں کے بارے میں منشور جاری کرتے ہیں کہ بھی ہم برسر اقتدار آ گئے تو ہم یہ کریں گے, اس طریقے سے کریں گے اور یہ ہماری ٹیم ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سارا یہ اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب کئی دفعہ الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں, کئی دفعہ تیار نہیں ہوتی, شکوک و شبہات کا شکار رہتی ہیں, پھر کانسپریسی تھیوریز رہتی ہیں کہ مجھے برسر اقتدار آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا, وہ ہے اپنی کارکردگی پر اعتبار نہیں ہوتا. تو پھر وہ یہ جو ہے الزام تراشی پھر یہ والا بیانیہ کام آتا ہے. میں ادھر ہی ہے نا, پھر آتا ہے یہ الزام تراشی کا سارا پہلو کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا, مجھے روکا جا رہا ہے. اب کل سے پرسوں سے ایک بہت بات آ رہی ہے کہ جی وہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو, لیکن آج کے دور میں کوئی چیز چھپی ہی نہیں رہ سکتی. میں نے ابھی تک ایک ویڈیو ایسی نہیں دیکھی جس میں کسی سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں. جا کے یہ پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا. سڑک پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ بھی چھوٹا سا بھی اب واقعہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, اب اتنے زیادہ کیمراز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی ویڈیوز بن جاتی ہیں. سیاستدان اور پولیٹیشین بھانپ لیتے ہیں کہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو ہے ان کو اس دفعہ مشکلات ہیں, تو اس لیے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ہاں دیکھیں, پاکستان جیسے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں بھانپ لیتے ہیں. اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں نا. ایک تو خود کارکردگی کا کارکردگی کی بات ہے نا, ڈیلیور نہیں کیا اور اسی وجہ سے وہ حکومت سے نکالے گئے ہوتے ہیں. اب ریسنٹ کیس لے لیں, اب جو 2 حکومتیں تھیں نا پچھلے ٹینیور میں, ایک پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کی حکومت تھی, ایک پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اب پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں نے اگر کوئی کارکردگی دکھائی اور آئندہ کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے اور وہ خوفزدہ نہیں ہے اپنی 16 ماہ کی کارکردگی میں کے بارے میں, تو وہ اپنا پروگرام بھی لے کے آئیں گی, اپنی کارکردگی بھی بیان کریں گی. جبکہ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی سوسائٹی میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ 19-20 کا فرق رہتا ہے. یہی پی ٹی آئی تھی, یہی 2018 تھا اور وہی ماڈل جو ہے اب ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایک ماڈل جو ہے جب آپ برسر اقتدار آ رہے ہوتے ہیں اس وقت قابل قبول ہے, تو وہی ماڈل اگلے 5 سال بعد جو الیکشن ہو رہا ہے وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو بات کی ملک صاحب, یہ جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے خاص طور پر ابھی جس طرح فاروق فیصل خان صاحب نے بھی کہا, یہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا, اس میں تھوڑی تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ یعنی انتخابی منشور ہے تو ابھی قبل از انتخابات جب آپ کو پتہ چل گیا, الیکشن کمیشن نے بھی اناؤنس کر دیا, سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بیٹھ گیا, اس پہ بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کرتے ہوئے, لیکن بالآخر 8 فروری بروز جمعرات کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کا منشور پراپر ابھی تک جو ہے وہ سامنے اس طرح نہیں آ سکا. کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن کیمپین میں یا کارنر میٹنگز میں اس کا ہوگا, یا باقاعدہ طور پر اس کا اجرا پہلے ہو جانا چاہیے, فوری طور پہ اناؤنس کر دینا چاہیے؟ دیکھیے جی, منشور کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی تیاری تو کرتی ہیں. بہرحال پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی سیاسی جماعت نے میڈیا کے ساتھ رابطہ کیا ہو. ان کے جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ آئے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کیا اور پوچھا ہے کہ میڈیا کو کون کون سے مسائل ہیں اور اس حوالے سے ہمیں بتائیں, اور ہم نے ان کو بتایا بھی جو ہمارے مسائل تھے. بہرحال یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے منشور کے حوالے سے جو ان کے پاس ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں لگاتے ہیں, وہ سیاسی منشور جو ہے وہ بناتے ہیں اور اپنے منشور کے مطابق ہی وہ جا کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ دور حکومت میں جب پی ٹی آئی منشور لے کے گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے, ہم اتنے گھر دیں گے, لیکن وہ نہ کر سکے. تو اس طرح سے منشور بنانے سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں, کیپیسٹی ہے, ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں پاکستان زرعی ملک ہے, ہمیں سب سے پہلے جو ہے منشور بناتے ہوئے زراعت کے حوالے سے فوکس کرنا چاہیے کہ چونکہ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے وہ بعض دفعہ گندم جو ہے باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اگر ہم ایسا منشور لے کے آئیں کہ ہم کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو سہولیات فراہم کریں گے, اگر ان کو اچھے بیج دیں گے, زیادہ سے زیادہ پیداوار آئے گی, تو اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ دیگر اگر آپ تاجران کے حوالے سے یا دیگر سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو آپ منشور لے کے آئیں گے, ان کے جو لوگ ہیں, ان کے کی جو یونینز ہیں, ان کے ساتھ مشاورت سے بیٹھ کے وہ چیزیں طے کریں اور دیکھیں کہ آیا یہ ممکن بھی ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا, کہ ہم منشور تو دے رہے ہیں کہ ہم ایسے کر دیں گے, کہ ایسا ہو بھی سکے گا کہ نہیں. دوسری جو بات ہے نا, یہ تو منشور کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سیاسی جماعتوں میں آپ نے
دیکھا ہوگا کہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی جو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے قائدین جو ہیں وہ اپنے فالوورز، ان کے ووٹرز، ان کو اخلاقی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں، اور وہ اپنے قائدین کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا ڈیفینیٹلی اپنے فالوور کو دیکھ کے جو ہے وہی ریئیکشن اور وہی عمل ریئیکشن دیتے ہیں، وہی تو اسی کو آگے بڑھائیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو گزشتہ 3 سال میں جو اخلاقی لحاظ سے اپنے فالوورز کی تربیت کی ہے، ان کا رزلٹ وہ ابھی بھگت بھی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ پوری عوام بلکہ پوری قوم جو ہے وہ بھگت رہی انسان ہے. جو ہے اپنے تلخ تجربات سے کچھ سیکھتا ہے، اپنے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھتا ہے، مستقبل کے لیے اپنی راہیں ہموار کرتا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے. ملک صاحب، ایلیجیبلٹی آف کینڈیڈیٹ کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم ایک کرائیٹیریا سیٹ کرتے ہیں، کوئی لیڈرشپ آتی ہے، ہاں جی اگر کسی پہ الزام بھی لگ دیا جائے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. وہ فلانے کی مثال دے دیتے ہیں کہ جناب ادھر ریلوے میں یہ ہوا تو اس کے منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، اور کینڈیڈیٹ پر الزام لگ جائے تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا. یہ خود ہم کرائیٹیریا سیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ریورس کرتے ہیں، کیونکہ میں پھر آپ کے اس آرٹیکل کی طرف آؤں گا جو بڑے حساس نوعیت کا ہے. اگر اس پر منو ان عمل درآمد ہو تو بہت مشکل نہیں لگتا آپ کو یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. اخلاقی پستی، اسلامی تعلیمات سے دور ہونا، یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور، یہ معیار جو ہے، یہ ڈوئل جو معیار ہے، عوام کو نہیں سمجھ آتا اس کا. اسی ڈاکٹر صاحب اسی ڈوئل سٹینڈرڈ کی وجہ سے تو آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ میں اپنے لیے تو کچھ اور پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہوں. میرے ہاتھ سے غلطی ہو جائے تو وہ انجانے میں ہو گئی ہے، آپ سے ہو گئی ہے تو آپ نے جان بوجھ کے کی ہے. ہمیں اس میں تفریق کرنی ہوگی. جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں وہی آپ کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو تشریح کرنا اس کی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہمیں الزام لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ الزام میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں. یس، ہمارے لیڈرز کو بالکل آئین کے 62 اور 63 کے جو کرائیٹیریا ہے اس پہ پورا اترنا چاہیے. یہ صادق، اور الیکشن کمیشن بھی تو اسی کی انٹرپریٹیشن ایک حد تک آئینی ادارہ ہے، اسی کو دیکھتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس کو بار بار انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور ہم موقع بھی دے رہے ہیں ہم سوسائٹی کو کہ سمجھ جائیں. ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو سم ٹائم جو ہے جو فار ایور ڈسکوالیفائڈ بھی ہوئے تھے ان کو بھی، میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو. ایک ہمارے پارلیمنٹیرین جو سابق تھے، ان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فار ایور ڈسکوالیفائی کیا تو وہ ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم بھی کی ہے ایک کیس میں کہ یہ جو ہے فار ایور ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نہیں تھا. لیکن ہمیں ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانے کے لیے آئیڈیل لیڈر سمجھتے بلیک لا ڈکشنری وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ جہاں پہ ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں از دس جسٹس کی یار تایات جو ہے وہ ابھی دیکھیں امریکہ میں بھی ان کے پریزیڈنٹ کو فار ایور ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. وہاں تو ایسی کوئی ایجیٹیشن یا کوئی الزامات عدالتوں پہ نہیں لگے کہ یہ امریکن جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے غلط فیصلہ کیا. ظاہر ہے قانون کے مطابق ان کا رائٹ ہے. سپریم کورٹ آف یو ایس اے میں انہوں نے اب اپیل فائل کی ہے اپنی، اس وہاں ان کا ورڈکٹ آئے گا. یہ ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے کہ جب آپ کے خلاف بھی فیصلہ آئے نا آپ اسے خاموشی سے سنیں، اور قانون اپنا راستہ خود لے گا. اگر وہ فیصلہ غلط ہوگا تو یو ایس اے سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گا، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو اسے اپیل کر دیا جائے گا. وہاں کوئی ایجیٹیشن ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی، وہاں ہمیں کوئی جو ہے وہ الزامات اداروں پر یا کورٹس پر ہوتے نظر نہیں آئے. یہ والے سٹینڈرڈ جو ہے ہمیں سیٹ کرنے ہوں گے. اچھا، ایک چیز اور جس کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہمارے تمام سیاستدان ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے، سیاسی جماعت کا جو ورکر ہے، کہ اسے ٹکٹ ملے اور اس ٹکٹ کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی کانسٹیٹوئنسی کا امیدوار ٹھہرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیدوار جو ہیں ہمارے اس دفعہ کس طرح آپ کو لگ رہا ہے اوورآل عمومی طور پر جو ہے وہ، اگر ہم جوڈیشری کے حوالے سے بھی دیکھیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے جوڈیشری پر بوجھ اس دفعہ بھی آپ کو ریپیٹڈلی زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ فوراً سماعت کرنی پڑ رہی ہے. 3 رکنی بینچ بیٹھا جس نے بر وقت انتخابات کے لیے جو ہرڈلز تھی ان کو دور کیا. آج پھر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات، یعنی ہم اپنے سپریم کورٹ پر جو ہے زیادہ برڈن خود نہیں ڈالتے. آپ سمجھتے کہ جہاں ہم نے جانا چاہیے، جہاں ہم مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر سکتے ہیں، پولیٹیکل سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم سے آگے بڑھ سکتی ہیں. آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے اس لیے کہ ہم مل کے بیٹھے نہیں ہیں. اگر 5 سال پہلے ہماری ساری سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ جاتی تو شاید آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. یہ اپنا ہر میٹر سپریم کورٹ یا دیگر عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ آپس میں بیٹھ کے حل نہیں کرتے. اس وجہ سے جو ہے ہر چیز کا جو پریشر ہے وہ کورٹس کی طرف آ رہا ہے. اب آپ یہ ڈیلیمیٹیشنز کی دیکھ لیں، کتنا جو ہے ایکسرسائز کی الیکشن پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی ورڈکٹس ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہنا پڑا کہ یہ چونکہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے تو اب ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. ظاہر ہے اب آپ کو یہی نہ پتا ہو
کہ آپ کا حلقہ کون سا ہے تو آپ الیکشن کمپین کیا کریں گے. اگر آج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ECP کے اس ڈیسیژن کو ریورس کرتے ہیں تو اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. تو اس لیے سپریم کورٹ آف اچھا پاکستان یہ نے بھی نہیں ہوتا بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ نہیں، وہ چونکہ اختیاری ہماری جو جب سینسز نہیں تھے یہ جو خاص طور پر آپ کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہوتا ہے اس میں بھی ہم تاخیر کر لیتے ہیں بعض اوقات. اس نہیں، وقت بر وقت اس وقت یہ ہوا ہے اس دفعہ یہ کہ چونکہ سینسس کے بعد یہ ہونا تھا ڈیلیمیٹیشن، وہ چونکہ تھوڑا سینسس کا جیسے رزلٹ آیا ڈیلیمیٹیشن سٹارٹ ہوئی. بلکہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے تو بڑا ماشاءاللہ بہت برڈن تھا الیکشن کمیشن برڈن تھا ان پہ. انہوں نے بڑا کوئکلی جو ہے وہ ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے اور بڑا جلدی ان کے ڈیسیژن دیے. ان کی اپیلیں سنی ہیں ایون کمیشن نے، اس کے باوجود کہ ٹائم شارٹ تھا سب کی اپیلیں سنی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ چینج بھی کیے ہیں. یہ نہیں کہ جو کمیٹیز نے بنا کے دے دیے تھے وہی منوان جو ہے اس پہ عمل کے. جہاں پاسبل تھا جو کرائٹیریا پاپولیشن یا وارڈس کا وہ جو ایک کرائٹیریا الیکشن ایکٹ میں موجود ہے اس کے مطابق تھوڑی بہت چیزیں چینج بھی. لیکن ظاہر ہے ہر کسی کی خواہشات کو آپ پورا نہیں کر سکتے. میری خواہش ہوگی میں اگر کینڈیڈیٹ ہوں MNA کا تو میں چاہوں گا جہاں میرا انفلوئنس ہے وہ ایریا میری طرف آ جائے. جہاں میرا انفلوئنس نہیں ہوگا میں چاہوں گا ایریا دوسرے کی طرف چلا جائے. تو یہ بھی ساری ایک الیکشن اگر گیم یہ ہے. تمام خواہشات پوری ہونا شروع ہو گئیں تو پھر یہ انتخابات میں مزید 5 سال جو ہے وہی نا انتخابات نہیں ہو سکے گی. اور یہ پھر پری ریگنگ کے بھی اس میں آتا ہے نا کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کو آپ وہ ایریا دے دیں جہاں اس کا انفلوئنس ہے اور وہ ایریا اس سے نکال دیں جہاں اس کا انفلوئنس نہیں ہے. ہاں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ مطلب یہ ایک حد تک جو ہے وہ برادریزم اور وہ جو اسٹیٹس کو اس کا خاتمہ بھی ہے. اس پہ تو الیکشن کمیشن ویسے فاروق فیصل خان سے بڑی اہم بات کی ہے. میں تو بڑا مشکور ہوں کہ ملک صاحب نے اس بات کو چھیڑ دیا کہ یہ تو بلکہ اسٹیٹس کو کافی حد تک خاتمہ، وہ جو سپرمیسی ہے جارہ داری ہے ووٹر پہ وہ بھی کافی حد تک کم ہوتی ہے اس پہ. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ماجد کی صاحب کیا لگی لپٹی بات کروں، تھانہ کلچر، پٹواریزم، کنٹرول کرنا، انتظامی، یہ چیزیں میں تو ہمارے پولیٹیشینز ویسے کافی حد تک ایکسپرٹ بھی ہیں. یہ سارا چونکہ سسٹم یہی چلتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. الیکشن دیکھیں نا، الیکشن کا رزلٹ ہمیشہ متنازع جو ہار جاتا ہے وہ متنازع بناتا ہے. ہر پارٹی کے اپنے اپنے اعتراضات ہیں اور اپنے اپنے جواز موجود ہیں. لیکن جس طرح سر نے بتایا ہے کہ یہ خود مل کے نہیں بیٹھتے. دیکھیں 2013 کے الیکشن میں جو تھا ایک پارٹی کو اعتراضات تھے تو بھی آپ کو الیکشن رولز پر، الیکشن کے طریقہ کار پر اعتراض تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن پورے 5 سال گزر گئے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھی. پھر 2018 سے آنورڈ جو ہے اگر پیپلز پارٹی کو کوئی شکایت تھی آپس میں بیٹھتے، پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ بھائی الیکشن رولز اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس طریقے سے کنڈکٹ ہونا چاہیے. نون کو ماضی میں اعتراضات رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پولنگ کا یہ اسکیم جو ہے یہ غلط ہے. PTI کو یہ اعتراضات ہیں کہ جب تک یہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں. دیکھیں سب کے نہیں سر، یہ ہم سیاست میں بند گلی میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ کیوں ہم جو ہے بالکل یہ سولو فلائٹ پہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈیموکریٹک نارمز کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، جمہوریت کے سنہری اصولوں میں بھی یہ ہے کہ آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، کچھ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، بات چیت کے ذریعے معاملات کو. جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے. جمہوریت جو ہے وہ ایک رویے کا نام ہے. میرے اور آپ کے ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کا نام ہے اور اختلاف رائے کا نام ہے. ایک دوسرے سے جو اختلاف ہوتا ہے اس کا احترام کرنے کا نام ہے. تب ہی سوسائٹی آگے کی طرف بڑھ سکے گی. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ نون کو بھی شکایات رہی ہیں ماضی میں کہ جناب ہمارے ساتھ پولنگ سکیم میں یہ زیادتی ہوئی، پولنگ کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہوئے یہ زیادتی ہوئی، پیپلز پارٹی کو بھی یہ شکایات رہی ہیں، PTI کو بھی رہی ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز بڑی اور باقی دیگر جماعتیں بھی آپس میں بیٹھ جائیں. ایک عجیب سا پہلو جو ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. پاکستان کی جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا دیگر کم سے کم ایک 14 تو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، دیگر پارٹیوں کی بھی ہم بات کریں، تمام سیاسی جماعتوں نے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، نیشنلسٹ ہیں، ان سب نے مل کر ایک کنسنسس دکھایا ہے. الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ سب کا اپنا منشور ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے، نون لیگ کا اپنا ہے، PTI، سب کا اپنا اپنا ہے. لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بضد ہے. یہ مطلب یہ بات کچھ ہضم نہ ہونے. اب آپ اس کو ایسے دیکھ لیں ہم کہ وہ کیوں بضد ہے. ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم چاہے آپ 85 سے آنورڈ آئیں یا 90 سے آنورڈ، میں تو کہتا ہوں اس صدی سے آ جائیں، چھوڑیں پچھلی صدی کی بات کو، اس صدی سے 2002 سے آنورڈ کر لیتے ہیں. 2002 میں کاف لیگ کی حکومت تھی. 2008 آیا تو پتہ لگا کاف تتر بتر ہو رہی ہے اور پیپل پارٹی کو موقع ملا. حالات بھی ایسے تھے، بڑی پارٹی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی ہوئی تھی. اچھا 2013 میں پھر نون کو موقع ملا. پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ ہر 5 سال بعد جو بھی الیکشن ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی رپیٹ نہیں کر رہی. تو ہو سکتا ہے وہ پہلو بھی ہو کہ جناب یہ بھی ذہن میں ہو کہ ہم شاید رپیٹ نہ کر سر ووٹر کا بھی تو ایک مزاج ہے نا. ایک وہ ووٹر ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، اس کو خود بھی پتہ ہے اس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. لیکن آج کل ایک بہت بڑی تعداد ووٹر کی یہ بھی ہے جو شاید ان زیادہ
معاملات میں, کمپلیکیٹڈ معاملات میں نہیں پڑتا, بس وہ جب بیلٹ باکس تک پہنچتے ہیں اسی ٹائم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں. نہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ کبھی ووٹر پولنگ اسٹیشن جا کے ووٹر جو گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی رائے بنا کے قائم اس وقت تک کر چکا ہوتا ہے. یہ جو گزشتہ عرصہ گزرا اور یہ 20 دن جو ہے, اس کے پاس کھانے ہوتے ہیں. نہیں وہ کھانے جس کی طرف آپ کو یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ کوئی میرا ہارڈلی 1 یا 2% ایسا ہوتا ہوگا. لیکن سر وہ 2% کو بھی تو ہم نے لانا ہے نا, میٹر, یہ بھی تو میٹر ہے نا کہ کسی اور وجہ سے وہاں پہ جا کے فیصلہ کرتا ہوگا کہ میں نے پولنگ قومی اسٹیشن اسمبلی پہ. میں اس کو دے دیا, صوبائی اسمبلی میں اس کو دے دیا, اور یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ ووٹر کا اپنا ایک مزاج ہے نا. آپ کی بات یہ کہ وہاں پہ جا کے فیصلہ کرتا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ووٹر جو جب گھر سے نکلتا ہے جب ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے. اچھا چلے ملک صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں, اپنی رائے ہے ڈیفینیٹلی. نظریاتی وابستگی ہوتی ہے ایک ورکر کی, بندے کی, ایک جذباتی ہوتی ہے, ایک حادثاتی ہوتی ہے, جذباتی قسم, مطلب وہ اب ووٹر بھی تو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے نا. جہاں تک ہم نظریات کی بات کرتے ہیں, ہم تو کچھ بھی اس چیز میں ہم اپنا انالیسز نہیں پیش کر سکتے, لیکن ایک سوال کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ووٹر کا مزاج میجورٹی میں ایک ہی جیسا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ڈیوائیڈ ہے؟ کوئی ووٹر جو ہے وہ کسی کو پرسنالٹی سے خوش ہو کے ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی کو پرفارمنس دیکھ کر خوش ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ جذباتی ہوتا ہے کسی معاملے میں. دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ووٹر کا اپنا مزاج ہے. آپ نے بات کی پرسنالٹی کو دیکھ کے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف پرسنالٹی دیکھتے ہیں, کارکردگی نہیں دیکھتے, اور ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ہوا بھی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کارکردگی کو دیکھتے ہیں, کس پارٹی کی کتنی کارکردگی ہے, اس نے کیا کیا ہے, جب ان کی حکومت تھی ان کے دور میں کیا لوگوں کو روزگار ملا, کیا انہوں نے معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, کیا کسانوں کو انہوں نے جو سہولیات دینی تھی وہ دی, تاجروں کو دینی تھی وہ دی. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن اگر کسی کا کوئی کاروبار ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے کاروبار کے لحاظ سے انہوں نے کوئی پالیسی لے کے آئے تھے, انہوں نے کام کیا ہے تو ٹھیک ہے میں ان کو ووٹ دیتا ہوں, اگر نہیں دیے تھے تو میں ان کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو اس لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے منشور کے مطابق کوشش کرتے ہیں وہ کام کریں, لیکن ہر پارٹی اس طرح سے کام نہیں کر پاتی جس طرح سے عوام کی خواہش ہوتی ہے. لیکن کام بھی تب ہوتا ہے اگر مسائل ہی زیادہ ہوں. نہیں تو عوام کو بھی پارٹی کی اگر اس میں عوام کر کو بھی سکتی تو اب جو لیجسلیٹر ہے اور جو لوکل باڈیز ہے اس میں تفریق جو ہے وہ بھی اس کو سمجھ بھی تو نہیں پاتی ہے نا. ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہے بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کام لوکل باڈیز کے کرنے کا ہے, اختیارات کی منتقلی ہے, 70% فنڈز کا اجرا ہے, اس کو یقینی بنانا ہے. ہمارے لوگ گلیاں پکی کرنے والا, پرائمری اسکول بنانے والا اور جو لوکل باڈی سے کام ہے وہ کرنے والے کو ووٹ دینے, تو ووٹر کی تو یہ سائیکی بھی تو ایک ہے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیز کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نالیاں پکیاں ہم کرائیں. جب ہم نالی پکی کروائیں گے تو وہ حلقے کے لوگ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں گے. تو اس وجہ سے آپ کو پتہ کہ بلدیاتی الیکشن بھی کم ہوتے ہیں تاکہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ کام تو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں, اور ایم این اے کو اگر کوئی فنڈز وغیرہ ملتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے کام کروں تاکہ مجھے ووٹ جو ہیں وہ میرے پکے ہو جائیں. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ کارکردگی اگر کوئی دکھائے گا تو ووٹ ملے گا. تو جو عوام میں چاہتا ہوں, آپ نے جو کارکردگی کی بات کی, ملک جاوید اقبال وین صاحب, جو ووٹر ہے اس کا رائٹ یا اس کو اپنے اس کا پتہ ہے اپنے رائٹس کا, یعنی مثال کے طور پر اگر اس کا کوئی ایک امیدوار جو اسی کے حلقے سے اس سے وعدے وحید کر کے آتا ہے اور اپنے دور اقتدار میں ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے رائٹ کیا ہیں؟ دیکھیں وہ کہاں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ ایکچول تو آپ اپنے ووٹ سے اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ووٹ دیں گے, آپ ووٹ اگر مناسب قیادت کو دیں گے تو آپ کے ملک کی تقدیر بدلے گی. اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے اور آپ ووٹ کسی غلط پارٹی کو یا غلط بندے کو دے دیں گے تو آپ اپنے ملک کو قوم کے ساتھ زیادتی کریں. لیکن یہ آئیڈیا بھی ہمارے لوگوں کو نہیں ہے. ووٹر کا بڑا مکس کلچر ہے. ووٹر 3-4 قسم کے, ایک وہ جو جذباتی, نظریاتی اور جو پارٹی کلوز بھی ہیں اور حادثاتی بھی ہیں, اور کچھ نیوٹرلز بھی. وہ حادثاتی کو نہیں مانا ہے. نہیں وہ دیکھیں نہیں میں اس پہ مانوں گا جو بہت کم ہے. جو ڈیسیژن فیکٹر ہے نا وہ نیوٹرل ووٹر کا ہوتا ہے, اور نیوٹرل ووٹر سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے ہمیشہ. وہ جب گھر سے نکلتا ہے وہ بیلٹ پیپر تک آخری لمحے تک وہ سوچتا رہتا ہے میں نے کس کو دینا. مان لو نا فاروق صاحب, آخری لمحے تک یہ ڈیسائیڈ کرتا رہتا ہے کہ میں نے کس کو جو ہے نا ووٹ کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رورل ایریاز کا کرائٹیریا اور ہے, ہمارے جو اربن ایریاز ہیں ان کا کرائٹیریا اور ہے.
یہاں پر ہم پارٹیز دیکھتے ہیں. رولرز میں تو شخصیات دیکھتے ہیں. میں نے دیکھنا ہے کہ میرا کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس نے میرے خلاف ایف آئی آر کرائی تھی, یا جس نے میری ایف آئی آر میں مدد کی, یا جس نے میرے کسی بچے کو نوکری دلائی تھی.